Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma alhimna rushdan wa'izna min shururi anfusina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen summa ameen. Tafsir Surah Al-Fatiha. सूरह अल-फातिहा मक्की सूरत है, 1 रकू और 7 आयात पर मुश्तमिल। ये सूरत तरतीब के एतबार से पहले नंबर पर आने वाली सूरत है। अगर हम देखें तो इसका नाम इसके तर्जुमे के हवाले से है अल-फातिहा। फातिहा का मतलब खोलने वाली, आगाज करने वाली सूरत, कुरान का आगाज करने वाली, तरतीब के एतबार से पहले नंबर पर आने वाली सूरत है। लेकिन नज़ूली एतबार से 5वें नंबर पर आने वाली सूरत। और 5वें नंबर पर नज़ूली एतबार से तो नाजिल हुई, लेकिन इस बात पे मुमताज है कि ये वो पहली सूरत है जो मुकम्मल नाजिल हुई। इससे पहले 4 दफा वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। पहले सूरह अल-अलक की कुछ आयात, सूरह अल-कलम, सूरह अल-मुज़म्मिल, सूरह अल-मुदस्सिर की आयात, ये पहली 4 वही, और 5वीं वही सूरह अल-फातिहा। और ये वो पहली सूरत है जो मुकम्मल नाजिल हुई। इससे पहले जो 4 दफा वही मुख्तलिफ 4 सूरतों का मैंने आपको तज़किरा किया, ये पहली 4 दफा नाजिल हुई, उसमें इन सूरतों की कुछ आयात नाजिल हुई थी, मुकम्मल सूरत नाजिल नहीं हुई थी। ये पहली मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरत है। तो गोया मैं फिर दोहरा रही हूँ, तरतीब के एतबार से पहली और नज़ूली एतबार से 5वें नंबर पर पहली मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरत। सूरह अल-फातिहा का एक नाम जिसके हवाले से मैं और आप इसको जानते हैं और कॉमनली जिस नाम से ये जानी जाती है, अल-फातिहा के अलावा भी इसके और बहुत से नाम हदीस और कुरान ही के हवाले से साबित हैं। पहला नाम अल-फातिहा। फातिहा का मतलब है खोलना, किसी चीज को खोलना, किसी चीज का आगाज करना, किसी चीज को स्टार्ट करना। खोलने वाली सूरत मुअन्नस है, उसकी सिफ्त भी मुअन्नस ही की शक्ल में आ रही है। कुरान के मज़ामीन, कुरान की आयात, कुरान अल किताब को खोलने वाली, आगाज करने वाली सूरत। अपनी तरतीब के हवाले से इसका नाम अल-फातिहा है, क्योंकि किताब का आगाज, कुरान का आगाज, फुरकान का आगाज सूरह फातिहा से हो रहा है। इस मुनासिबत से इसको आगाज करने वाली सूरत कहा गया। और अगर हम देखें तो ये भी गलत नहीं होगा कि जैसे कुछ लोगों ने कुरान की तफसीर बताते हुए सूरह फातिहा का ताल्लुक कुरान के साथ बिल्कुल वही कहा जैसे एक दीबाचे का असल किताब के साथ। दीबाचे का या प्रेफेस का सारी किताब के साथ ताल्लुक क्या होता है कि वो दीबाचा या उस किताब का जो प्रेफेस होता है वो पूरी की पूरी किताब का गोया एक शक्ल में खुलासा होता है। उसका एक तारुफी नोट, उसका इफ्तिताही नोट और उसका तारुफी नोट और उसकी एक समरी होता है। बिल्कुल इसी तरह सूरह फातिहा भी दिबाचतुल कुरान है। ये भी इसका एक नाम कुछ मुफस्सरीन ने कहा दिबाचतुल कुरान, कि ये कुरान का दिबाचा है। कुरान को आगाज में खोलने से पहले इसकी एक जमा, इसका एक खुलासा या इसका एक तारफी पैगाम जो है वो सूरह फातिहा खोलने वाली सूरत के जरिए दिया गया। सूरह अल-फातिहा और दिबाचतुल कुरान गोया इसके 2 नाम ठहरे। और इसको खोलने वाली और आगाज करने वाली सूरत सिर्फ इस हवाले से नहीं कहा गया कि ये कुरान का आगाज करती है, बल्कि आप अगर देखें तो ये हमारी नमाज का भी आगाज करती है। नमाज में अल्लाह की हम्दो सना और सना के बाद नमाज का आगाज अगर आप जहरी तलावत में देखें तो तकबीर के बाद इमाम
سورہ فاتحہ ہی سے تو نماز کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اصل آغاز رب کی ملاقات اور نماز کا آغاز جو ہے، ہر رکعت کا آغاز جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے، ہر رکعت کو کھولنے والی، ہر رکعت کا آغاز کرنے والی، نماز کا آغاز کرنے والی، اور پھر دعا کا آغاز کرنے والی۔ تو الفاتحہ کا مطلب آغاز کرنے والی، کھولنے والی، سٹارٹ کرنے والی، قرآن کو، ہر رکعت کو، ہر نماز کو اور دعا کو۔ دوسرا نام دہرا لیجئے، دباجۃ القرآن۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو حدیث کے حوالے سے اسے سورہ الدعاء بھی کہا گیا ہے۔ سورہ الفاتحہ کو سورہ الدعاء کیوں کہا گیا؟ دو وجوہات ہمیں حدیث ہی کے حوالے سے پتہ چلتی ہیں۔ ایک بات تو اس لیے اس کو سورہ دعا کہا گیا ہے کہ ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جس دعا سے پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے، وہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جس دعا سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اس دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں اس کی فضیلت بھی ہے، اس حدیث میں اس سورت کی فضیلت بھی ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، راویان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ یک لخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ مبارک اور اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ جو میں نے ابھی آواز سنی، کیا تم نے بھی سنی؟ جو میں نے ابھی آواز سنی، کیا تم نے بھی سنی؟ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو وہ نہیں سنا جو آپ نے سنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آسمان کا وہ دروازہ کھلا تھا جو اس سے پہلے نہیں کھلا تھا، اور آسمان سے وہ فرشتوں کا گروہ اترا جو آج سے پہلے نہیں اترا تھا۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا وہ گروہ اور فرشتوں کے وہ پرے اترے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترے تھے، اور آج مجھے وہ دو نور دیے گئے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے۔ اور آپ نے پھر فرمایا وہ دو نور کون سے ہیں؟ سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیات۔ اور یہ تعارف فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی فضیلت بھی بتائی، اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو پکار کے یا ان دونوں کو پڑھ کے جو کوئی شخص دعا مانگے گا، اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں گویا سورہ بقرہ کی فضیلت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ہے، آپ کا درجہ بھی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات اور سورہ فاتحہ کا دعا سے پہلے پڑھنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے سورہ فاتحہ کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اور آگے چلنے سے پہلے میں ایک عام روزمرہ معمول کا ایک معاملہ جو بسا اوقات لوگ تعزیت پہ جاتے ہیں، وفات کے موقع پر دعا اور بخشش کی دعا سے پہلے یہ کہا جاتا ہے ذرا فاتحہ پڑھ لیجئے، یا قبر پر جا کر بخشش کی دعا سے پہلے لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ الگ سے سنت سے ثابت تعزیت یا بخشش کی دعا کے لیے الگ سے فاتحہ کا پڑھنا تصور میں موجود نہیں ہے۔ ہر دعا سے پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا اس حدیث کی تاکید میں موجود ہے، چونکہ تعزیت پہ بھی بخشش کی دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ جو لوگ کسی کی بخشش کی دعا کسی موقع پر مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دعا ہی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، ورنہ تعزیت کے لیے الگ سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی الگ کوئی حدیث کی تاکید یا سنت کا نمونہ الگ سے موجود نہیں ہے۔ یہ صرف دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے موجود ہے اور یہ اپنایا جا سکتا ہے اس حوالے اور اس جواز سے۔ بہرحال دوسری وجہ کہ سورہ فاتحہ کو سورہ الدعاء کیوں کہا جاتا ہے، یہ مفسرین سمجھاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں قاری قرآن اور قرآن کے طالب علم کو بالکل آغاز قرآن میں دعا مانگنے کا ادب اور سلیقہ سکھا دیا ہے۔ کتنا رحمان ہے نا میرا رب، کتنا مہربان ہے وہ خالق، وہ مالک، وہ رب۔ بندے نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا، اللہ سے اس کی ہدایت کا طریقہ سیکھنے کے لیے اس کی کتاب کو تھاما،
اور جو ہی اس نے کتاب کو تھاما، رب نے اپنے تعلق اور اس کو حاجت روائی کا طریقہ، ادب، سلیقہ سکھا دیا۔ دعا کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ پہلی صورت میں دعا کے ادب، سلیقے، انداز، طریقے اور قبولیت کے نسخے بتا دیتا ہے۔ یہ ہے میرا رحمان رب۔ دعا کا سلیقہ سکھاتی ہے سورہ فاتحہ، اور جب ہم ترجمہ دیکھیں گے اور جب ہم اس کی ہم تفسیر بھی دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ دعا کا پھر کیا ادب اور کیا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب دعا مانگنی ہے تو کیسے مانگنی ہے، ایک خاص ادب سے، ایک خاص سلیقے سے۔ اور خاص طور پہ سورہ فاتحہ سے دعا کا سلیقہ جو یہ سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دعا سے پہلے جس رب سے مانگنا ہے اس کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی پاکی، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی شان پاک رب کی بیان کی جائے۔ یہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے، اس سے التجا اور حاجت روائی کرنے کا ایک انداز ہے، اور یہ ویسے بھی ادب کے لائق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے تو ادب کے لائق ہے۔ منہ کھول کے ایک دم سے دعا نہ مانگنا شروع کر دیں، اللہ بس فلاں مجھے دے دے، نہیں نا، پہلے ذرا عاجزی کریں، انکساری کریں، گریہ‌وزاری کریں، اس کی حمد و ثنا کریں۔ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ساری دنیا جہان کا پالنے والا ہے، تو رازق ہے، تو شافی ہے، تو معز ہے، ہاں، اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا کریں، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت بیان کریں۔ تو یہ وہ ادب اور سلیقہ ہے جو سورہ فاتحہ سکھا رہی ہے کہ دعا مانگنے کا سلیقہ، تاکہ اس کی قبولیت کی شان بڑھ جائے، پہلے حمد و ثنا، پاکی، بزرگی اور تعریف، اور پھر اس کے ساتھ کوئی قول و قرار، کوئی وعدہ، اور پھر اپنی حاجت کا بیان کرنا۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ اور ادب اور سلیقہ ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں آگے بھی جا کے ہمیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ دیکھو اللہ کے بڑے اچھے صفاتی نام ہیں، تو اس کو جب پکارنا ہے تو ان کو ان صفاتی ناموں کا واسطہ دے کر اور ان صفاتی ناموں کے ساتھ اس کو پکار کے اس سے دعا مانگا کرو۔ سورہ فاتحہ نے بھی سکھا دیا جب دعا مانگنی ہے ایک دم سے جھٹ پٹ منہ کھول کے حاجت بیان نہیں کرنی، پہلے ذکر اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا۔ اور اس آیت نے ہمیں سکھا دیا کہ جو مانگنا ہے اس کو اس کے اس صفاتی نام سے پکار کے دعا مانگیں۔ رزق کا مسئلہ ہے، رزق کی پریشانی ہے، مانگنا چاہتے ہیں، اللہ کا ایک بہت بہترین صفاتی نام ہے، یا رازق میرے رزق کی پریشانیاں دور کر دے۔ اولاد چاہتے ہیں، خالق کون ہے؟ رب ہے، یا خالق میری یا میری اولاد کی جھولی بھر دے۔ ہاں، دنیا میں کوئی عزت کی کمی ہے، کوئی بے عزتی، کوئی ذلت، کوئی رسوائی، یا معز عزت تیرے ہاتھ میں ہے، تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ اللہ میری کوئی بھی عزت آبرو بحال کر دے۔ جو بھی مسئلہ، جو بھی حاجت ہے، اس کی حمد و ثنا کے لیے اس کے صفاتی نام، اس کے اسماء حسنہ، اس کی حمد و ثنا کر کے دعا مانگنا۔ اور یہ ادب بالکل سٹارٹ آف قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا، قرآن کے طالب علم کا، اور اللہ نے اپنے مومن بندے کا اپنے سے دعا کا وہ تعلق قائم کرنے کے لیے ہمیں شروع سٹارٹ آف دا قرآن میں دعا مانگنے کا ادب سلیقہ سکھا دیا۔ اللہ ہم سب کو مجیب الدعا بنا دے، اللہ ہم سب کو مقبول الدعا بنا دے، اللہ دعائیں قبول کرنے کیے جانے والا خوش نصیب بنا دے، دعا کے ادب سلیقے سکھا دے، اللہ قرآنی اور مسنون دعاؤں کا حفظ اور حافظہ عطا فرما دے۔ دوسرا نام اس کا سورہ الدعا، اس کے علاوہ اس کا ایک اور نام سورہ الصلاۃ، نماز کی سورت۔ اس کو سورہ الصلاۃ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحہ، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں۔ اس لیے اس کو سورہ الصلاۃ، سورہ نماز کی دعا کہا گیا، کیونکہ ایک تو ہر نماز کا آغاز اس کے ساتھ ہوگا، نماز کی ہر رکعت کا آغاز اس کے ساتھ ہوگا، اور اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں، تو لہٰذا اس کو سورہ الصلاۃ کہا گیا۔ اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نماز جو دین کا اتنا بڑا ستون ہے، اس نماز کا ستون گویا بنیادی طور پر سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ
کوئی سورت صلاح کہہ دیا گیا اور ہر رکعت کے آغاز میں اس کو کھولنے والی سورت کہہ دیا گیا۔ اس کا ایک اور نام ام الکتاب، ام الکتاب۔ سورہ یاسین کو قلب القرآن کہا گیا ہے، اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ ساری کتاب کی ماں، روٹ، اوریجن، اس کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ اسی طرح اس کو سورہ الشفا کہا گیا ہے، شفا کے لیے اس کا پڑھنا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کی کچھ آیات شفا کے لیے پڑھی بھی جاتی ہیں، حدیث سے ثابت بھی ہیں، مسنون بھی ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں۔ اس کو سورہ شفا کہا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ رقیہ، رقا کے لیے، دم کے لیے، جھاڑ پھونک کے لیے، پڑھ کے کسی چیز پر دم کرنے کے لیے۔ سورہ رقیہ اور سورہ شفا یہ دونوں ملتے جلتے ہی حرف ہیں کہ اس کو پڑھ کے اگر دم کیا جائے گا تو کسی تکلیف سے، کسی بیماری سے، کسی اذیت سے شفا نصیب ہوگی۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ حدیث کا ایک واقعہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں راویان بتاتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ ایک محفل میں تشریف فرماتے اور آپ کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا۔ اکثر روایات میں بچھو کا تذکرہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی اور اس میں کچھ نمک ڈلوا کر نمک والا پانی منگوایا۔ آپ اس نمک والے پانی سے اس کٹے ہوئے جسم کے حصے پر جہاں پہ اس زہریلے جانور کیڑے نے کاٹا تھا اس حصے کو دھوتے بھی جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم بھی کرتے جا رہے تھے۔ کتنی چیزیں پتہ چلتی ہیں؟ کسی بیماری، کسی تکلیف، کسی اذیت سے بچنے کے لیے دعا بھی ہے لیکن دوا بھی ہے۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ عدم توکل ہے، اللہ پر توکل کی کمی ہے کہ دنیاوی اسباب، دنیاوی وسیلے، دنیاوی دوائیں ان کو استعمال کرنا، تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے کلام پر بھروسہ نہیں ہے، تم نے قرآن کی آیت پڑھ کے دم کر لیا بس خود ہی شفا ہو جائے گی۔ یہ عدم توکل نہیں ہے۔ دعا بھی کریں، دوا بھی کریں، دونوں چیزیں کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دم کرنے کا تصور بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا۔ دم کرنے کا مطلب کچھ قرآن کی آیات، کچھ مسنون کلمات پڑھنا اور دم کر دینا۔ دم کرنے کا تصور بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ ناجائز، ناپسندیدہ، مکروہ یا منع یا حرام نہیں ہے، بشرطے کہ دم قرآن کی آیات یا مسنون کلمات کے ساتھ ہو۔ اس کے علاوہ کسی اور کلمے کے ساتھ دم کرنا شرعی طور پر درست نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کے حوالے سے پتہ چلا کہ وہ کچھ کلمات پڑھ کے دم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضوا، پیش کرو مجھ پر اپنے دم کے کلمات پیش کرو، مجھے بتاؤ، مجھے سناؤ کہ تم کس چیز کے ساتھ دم کرتے ہو، کیونکہ دم سوائے قرآن کی آیات کے یا مسنون دعاؤں کے اور کسی چیز کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ ان دونوں کے ساتھ دم کرنا یہ شرعی طور پر جائز ہے، بلکہ عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دم شفا کے پانی پر بھی کیا جا سکتا ہے، کسی کھانے والی چیز پر بھی کیا جا سکتا ہے، ڈائریکٹلی اس اذیت یا بیمار کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری طریقے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو کوئی اگلے دو نام سورہ شفا اور سورہ رقیہ۔ اور ہمیں ایک اور واقعہ صحابہ اکرام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نمونے کے بعد ہمیں صحابہ اکرام کا ایک واقعہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کا ایک گروہ جو ہے وہ سفر پر تشریف لے گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ وہ ایک جگہ انہوں نے قیام کیا، اور جب وہاں پہ انہوں نے قیام کیا تو وہاں کے جو قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹا۔ تو جب زہریلی چیز نے کاٹا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی علاج ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے ایک جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان حدیث کے کلمات کو سن رکھا تھا، انہوں نے اسی طرح نمک والے پانی اور سورہ رقیہ کے ساتھ جب دم کیا ان کو شفا بھی ہوئی اور انہوں نے اس پر معاوضہ بھی لیا۔ لیکن یہ صحابہ اکرام کا رویہ، انعمت علیہم کا رویہ سورہ رقیہ اور دم کے حوالے سے موجود ہے۔ سورہ الفاتحہ کا ایک اور نام سبع من المثانی، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے
اللہ نے اپنے انعامات کا، اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یاد دہانی کے لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگلی آیت میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کے پاس جو دنیاوی نعمتیں ہیں نا ان کی طرف تو آپ آنکھ بھی اٹھا کے نہ دیکھیں. آپ کے دشمنوں کی طرف قریش، یہود، نصارہ یہ دنیا کی اتنی بڑھوتی اور دنیا کی اتنی طاقتیں اور اتنی ترقیاں کر رہے ہیں اور مال سمیٹ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کی نسبت سے ہم سب کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تمہیں جو چیزیں دی جا رہی ہیں وہ تو ان تمام لوگوں سے بہتر ہے. تمہیں ہم نے دو چیزیں دی ہیں، ایک ساتھ دہرائی جانے والی آیات، اور پھر آن ون ہینڈ والقرآن العظیم دے دیا ہے تمہیں. قرآن کی فضیلت پتہ چل رہی ہے. وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جس کے پاس قرآن کی نعمت ہے اس کو لوگوں کی نعمتوں کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر سبع من المثانی کیا ہے؟ جب آپ کو پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبع من المثانی سے مراد سورہ الفاتحہ ہے. 7 دہرائی جانے والی آیات سبع من المثانی سے مراد سورہ الفاتحہ ہے. اس کو 7 دہرائی جانے والی آیات کیوں کہا جاتا ہے؟ 2 باتیں اس میں آپ کو یاد رکھنی ضروری ہیں. ایک تو بات یہ کہی جا رہی ہے 7 دہرائی جانے والی آیات. اگر آپ الحمدللہ سے سورہ فاتحہ کی آیات کی گنتی کا آغاز کریں تو تعداد 7 نہیں بنتی. اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. اور دلیل کہاں سے ہے؟ اسی آیت سے یہ دلیل ہے. سورہ فاتحہ کو قرآن میں 7 دہرائی جانے والی آیات کہا گیا ہے، لہٰذا سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت سورہ فاتحہ کا لازم حصہ ہے. آگے چلنے سے پہلے جب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ حدیث کے حوالے اور قرآن کے حوالے سے بسم اللہ سورہ فاتحہ کا لازم حصہ ہے، تو نماز میں یا ویسے جب تک سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی نہ سورہ فاتحہ مکمل ہوگی نہ نماز مکمل ہوگی. کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں اور بسم اللہ کے بغیر سورہ فاتحہ مکمل نہیں. نماز میں یا ویسے پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم ہے. ویسے تو تسمیہ یا بسم اللہ سے آغاز کرنا تلاوت کا، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن کی تلاوت کا آغاز کرنا، یہ تو قرآن کی تلاوت کے ادب اور سلیقے کے مطابق ہے. جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں ہر کام کی طرح اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. اور ویسے بھی ہر سورت کے آغاز سے پہلے بھی ادب اور سلیقہ یہ ہے، ہر سورت کے آغاز سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ ادب اور سلیقے کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ سے پہلے صرف ادب اور سلیقے کے حوالے سے نہیں، یہ اس کا لازمی حصہ سمجھ کے پڑھی جاتی. نماز سے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم ہے. آپ اپنی الگ نماز پڑھیں تب بھی، لیکن با جماعت نماز میں آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا کہ امام جب جہری تلاوت میں تلاوت کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے پہلے جہری شکل میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اور لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید امام نے بسم اللہ پڑھی ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم بخاری میں بھی یہ بات پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں تلاوت سے پہلے جب آپ نے امامت کروائی، جہری نماز کی تلاوت کروائی، تو اس میں آپ نے دل میں آہستہ دل میں بسم اللہ پڑھی اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کا آغاز کیا. تو ہم با جماعت نماز پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی. سورہ صلاح کے حوالے سے بھی میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں، با جماعت نماز کی ادائیگی میں قیام کے دوران امام بسا اوقات کچھ ایسی صورتیں پڑھتے ہیں جو ہمارے حفظ میں نہیں ہوتی. اگر ان کو صرف سن بھی لیا جائے تو مقتدی کے لیے سماعت کافی ہے. اگر صورت یاد ہے تو اس کو ساتھ امام کے پڑھ لیا جائے گا، لیکن اگر امام کوئی ایسی تلاوت آیات کی کر رہے ہیں جو ہمارے حفظ میں نہیں ہے تو با جماعت نماز میں
مقتدی صرف امام کی تلاوت کی سماعت بھی کر لیں گے تو یہ ان کے لیے کفایت کرے گا، لیکن سورہ فاتحہ کی سماعت اور صرف سننا کافی نہیں ہوگا۔ مقتدیوں کے لیے سورہ فاتحہ کو خود پڑھنا لازم ہے، کیونکہ حدیث نے کہہ دیا کہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں۔ اور دوسری بات میں بتا رہی ہوں کہ نماز کی قیام میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی لازم ہے۔ امام جہری تلاوت میں اس کو پہلے دل میں ادا کرتے ہیں اور تلاوت کا آغاز الحمدللہ سے کرتے ہیں، اس لیے ہم نے بھی پہلے اس کو پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پوری کی تلاوت دل میں لازم کرنی ہے۔ اور دوسری بات، جب یہ کہا جا رہا ہے یہ 7 دہرائی جانے والی آیات، تو اس کو دہرائی جانے والی آیات کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر صرف نماز ہی میں دیکھیں آپ تو دن میں کم از کم کتنی دفعہ دہرائی جاتی ہیں؟ اگر صرف فرض اور نماز کی موقدہ سنتوں کی تعداد بھی دیکھی جائے تو میرا خیال ہے تقریباً 32 دفعہ صرف فرض نماز اور موقدہ سنتوں کی ادائیگی بھی کی جائے تو کم از کم 32 دفعہ ایک دفعہ دن میں ضرور ہی پڑھی جائے۔ دعاؤں کے آغاز میں پڑھی جاتی ہے اور بھی مختلف موقعوں پہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کو بار بار دہرائی جانے والی آیات اسی لیے کہی گئی کہ نماز کی رکعتوں میں دہرائی جائے گی، دعاؤں میں دہرائی جائے گی، ویسے دہرائی جائے گی، پڑھی جائے گی، اس لیے اس کو 7 دہرائی جانے والی آیات کہا گیا۔ اور ویسے اس کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ کر کے دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اتنی نعمت عظمیٰ دی ہے، ایک طرف سورہ فاتحہ اور ایک طرف قرآن العظیم، سورہ فاتحہ کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے، سورہ فاتحہ کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے کہ ایک پلڑے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ کر دیا اور دوسری طرف کہہ دیا ہم نے آپ کو 2 بڑے بڑے انعامات دیے، ایک سورہ فاتحہ دی اور ایک قرآن العظیم دیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی شان، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کا احساس بھی ہو رہا ہے سائز۔ تو یہ کچھ نام جو ہم نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے، قرآن اور حدیث کے حوالے سے ان کا تذکرہ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے یہ ادب اور یہ سلیقہ بہرحال قرآن کا اپنا ہی تجویز کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو کیا کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے اے قرآن کے طالب علم، اے قرآن کے قاری، کیا کرنا؟ قرآن کی تلاوت سے پہلے شیطان مردود سے پناہ طلب کر لینا اس رحمان اور رحیم کی۔ شیطان مردود کون؟ کانا من الجنی، ہاں وہ کس میں سے تھا؟ وہ جنوں میں سے تھا، اپنی عبادت کے زور سے فرشتوں کا ہم نشین بن گیا تھا۔ فَفَسَقَانْ امری ربی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ اس نے فَأَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، انکار کیا تھا، نہیں سجدہ کرتا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے کہا تھا تو نکل جا، فَخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، نکل جا جنت سے۔ حسد آ گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا جا رہا ہے، مجھ سے بہتر کیا جا رہا ہے، تکبر آیا تھا، حسد آیا تھا۔ اللہ کو تکبر بھی برا لگتا ہے، اللہ کو حسد بھی برا لگتا ہے، اللہ کو انکار حق بھی برا لگتا ہے۔ اللہ نے کہا تھا نکل جا۔ اب جب نکال دیا گیا، جنت سے نکالا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے، تو پھر مزید دشمنی اور عداوت آ گئی تھی آدم علیہ السلام سے اور بنی نوع آدم سے۔ پھر اس نے مکالمہ، اس نے کیا کہا تھا؟ الہی مجھے مہلت دے، ہے نا، الہی مجھے مہلت دے۔ اللہ نے کہا تھا کب تک؟ الی یوم یبعثون، دن تک جب تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے مہلت دے دی، ہاں۔ پھر اس نے کیا کہا تھا؟ میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا، میں ان کو بہکاؤں گا، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، میں ان کو آرزویں دلاؤں گا، میں ان کو حکم دوں گا، ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں کے، ان کو، ان کی ذریت کو، ان کی نسلوں کے اوپر اکیلا آؤں گا، جمع کر کے آؤں گا، اپنے پیادے لاؤں گا، اپنے ساتھی لاؤں گا، ان کے ساجے لگاؤں گا، ان کے مالوں میں، ان کی اولادوں میں، ان کی اوقات میں۔ اس نے پورے طریقے اور چارٹر بتائے تھے۔ تو جب اس نے یہ سارا کام کر کے ٹھان لیا تھا اور وہ ایڈمنٹ ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہدایت کے اس ذریعے کے ساتھ جڑو گے، میرے پسندیدہ راستے کی طرف آنے کے لیے اس کتاب سے جڑو گے، تو اس مردود شیطان سے پناہ مانگ لینا۔ اس لیے قرآن کی تلاوت سے پہلے قرآن نے اپنا ادب اور سلیقہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے سجیسٹ کر دیا کہ قرآن کی تلاوت کے آغاز سے پہلے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کیا ہے؟ دعا ہے، التجا ہے. کیوں کرنی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان تو دشمن ہے، اور مومن کی کون سی چیز کو لوٹتا ہے؟ ایک کلمہ گو ایک مومن کا سب سے قیمتی خزانہ کون سا ہے؟ ہیں آپ کے پاس خزانے؟ بڑے خزانے ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، کتنا کچھ ہے، لیکن میرا اور آپ کا اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، قرآن کو تھام لینے کے بعد سب سے قیمتی خزانہ کیا ہے؟ ایمان، اسلام، دین. اور شیطان جب لٹیرا ڈاکو لوٹنے کے لیے آتا ہے، جہاں جتنا ایمان پاتا ہے وہ اسی کو لوٹنے کے لیے آتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے وہ اس رستے میں. اور جو خزانہ قرآن سے ملنا ہے، اس کو لوٹنے اور اس کو روکنے کی رکاوٹ ڈالتا ہے. بس اوقات قرآن پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم کچھ لوگ سستی کر رہے ہوتے ہیں، فجر کے قرآن جو قرآن نے خود کہا، کیا کہا کرو، قرآن فجر کا جو ہے وہ کیا ہے، قانا مشہودہ، اس کی گواہی دی جاتی ہے، قرآن فجر کا پڑھا کرو. بس اوقات لوگ سستی کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی محفل، درس کی محفل میں آتے ہیں، فجر کے قرآن کی اہمیت فضیلت کا پتہ چلتا ہے، نیت کر کے رات کو سوتے ہیں، نہیں بس کل سے میں نے فجر کے بعد ضرور قرآن پڑھنا ہے، سونا نہیں ہے. فجر کی نماز کے بعد یہ مردود کیا کرتا ہے؟ آج سو جاؤ، آج بہت کام ہے، آج تو تمہارے گھر دعوت ہے، آج تو تمہاری فلاں ذمہ داری. وہ نہ پڑھوانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے، پوری رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں یہ قرآن سے جوڑنا چاہے. ساری دنیا کے سبز باغ دکھاتا ہے، ساری دنیا کے ضرورتیں، حاجتیں، کام، مصروفیتیں دکھاتا ہے. اگر کوئی اتنا صاحب ایمان ہو کہ اس کو پڑھنے کے لیے کھڑا ہی ہو جائے تو پھر وہ اگلا طریقہ لاتا ہے، پڑھنے کے لیے بیٹھ کے یا پتہ نہیں کتنا اجر کا خزانہ ایک ایک حرف پر 10 نیکی سے میٹے گی. وہ تو چاہتا ہی نہیں نا، انہو لکم عدو مبین، وہ چاہتا ہی نہیں کہ میرے یا آپ کے، ہماری اولادوں یا اہل خانہ کے گھروں کے اعمال نامے میں کوئی نیکی کا پلڑا بھاری ہو. اب جب قرآن کو لے کے بیٹھتے ہیں، نیکی بھی کمانی ہے، اجر بھی کمانا ہے، رستہ بھی سیکھنا ہے، اگلا پڑھتے وقت، تلاوت کرتے وقت وہ دنیا جہان کے خیال اور سوچیں، جیسے نماز میں ڈالتا ہے ویسے قرآن کی تلاوت کے دوران کبھی کوئی گھنٹی، کبھی کوئی ٹیلی فون، کبھی کوئی کام، کوئی کاج، کوئی دھندا، کوئی گمی ہوئی چیز اس وقت یاد کراتا ہے. کیوں؟ تاکہ دھیان اتنا اس طرف لگے کہ اس کی تلاوت میں ارے نیکیاں کمانے بیٹھی ہے، چل میں تجھ سے ایسے تلاوت کرواؤں گا کہ تو زیر زبر کی غلطی کر کے نیکیوں کے بجائے گناہ سمیٹ کے اٹھے گی. وہ یہ اکساہٹیں ڈالتا ہے. اور اگر کوئی صاحب ایمان ہو، اس کی ساری وسوسوں اور ساری اکساہٹوں سے بچ کے پورے دھیان اور کنسنٹریشن سے پڑھے اور عراب، زیر زبر، کسی چیز کی غلطی کیے بغیر، اب وہ اس کا اور پکا دشمن بن جاتا ہے. اب کس چیز سے روکتا ہے؟ تلاوت کر لی، اگلی چیز کس سے روکتا ہے؟ ترجمہ پڑھنے سے روکتا ہے. وہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ ترجمہ پڑھ لے. ترجمہ پڑھ لیا تو اس کو پیغام سمجھ آئے گا. لو اصل چیز جسے ثواب ملنا تھا وہ تو تم نے پڑھ لیا، ایک ایک لفظ پہ نیکی تو تم نے کما لی، اب ترجمہ پڑھ کے کیا ثواب کماؤ گی؟ ترجمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ترجمہ پڑھنے سے روکتا ہے. اگر کوئی اس وسوسے سے بھی بچ جائے تو وہ تو بہت ہی صاحب ایمان ہے، وہ اور بھاری بھرکم حملہ کرتا ہے. اس نے تو ترجمہ بھی پڑھ لیا، اس نے تو پیغام بھی سمجھ لیا، اب وہ تفسیر نہیں پڑھنے دیتا. اور کیا خیال ہے میرے معاشرے میں اس نے کتنوں کے اوپر یہ کام چلا لیا؟ اپنی ارد گرد اگر سٹیٹسٹکس کٹھے کریں، کتنے لوگ قرآن فجر کا پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ناظرہ کے بعد ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر ان میں سے کتنے لوگ ناظرہ اور ترجمہ کے بعد تفسیر پڑھ رہے ہیں. سب پر کس کی چال چل رہی ہے؟ امریکہ کی؟ کس کی چال چل رہی ہے سب پر؟ شیطان اپنی چالیں چلاتا ہے. نہ فجر کا قرآن پڑھنے دیتا ہے، فجر کے قرآن والوں کو دھیان سے نہیں پڑھنے دیتا، اور اگر دھیان سے پڑھنے دے تو ترجمے کی طرف نہیں آنے دیتا، اور اگر کوئی خوش قسمت اس کے چنگل سے بچ کے ترجمہ پڑھ جائے تو اس کو تفسیر نہیں پڑھنے دیتا. کیوں نہیں پڑھنے دیتا؟ کیا سکھاتا ہے؟ تفسیر تم نے کوئی عالمہ بننا ہے، تم نے کوئی عالمہ بننا ہے. اور یہ تفسیر پتہ نہیں کون سے مسلک کی ہے، پتہ نہیں یہ کون سے فرقے کی ہے، یہ کون سے تھاٹ پروسیس کی ہے، اور یہ تو اتنی بھاری بھرکم ہے، اتنے مشکل الفاظ ہے، تمہیں کیا سمجھ آئے گی؟ اور پتہ نہیں ان کی انٹرپریٹیشن بھی ٹھیک ہے. ہر قسم کے وسوسے وہ تفسیر نہیں پڑھنے دیتا. اور آپ حقیقتاً دیکھیں کیا خیال ہے اس کے چال ہمارے معاشرے میں لوگوں پر نظر نہیں آ رہے؟ اور پھر اگر کوئی تفسیر بھی پڑھ لے صاحب ایمان خاتون، اتنے اس کی اکساہٹوں سے بچ جائے تو اب تو اتنے ایمان کے خزانوں سے نکلی ہے، پھر فائنل کس کام سے روکتا ہے؟
یہ جو تو نے پڑھا ہے، یہ جو تجھے ترجمے اور تفسیر نے سمجھایا ہے، یہ جو تجھے رستہ اس نے دکھایا ہے، حلال حرام جو تجھے آج اس نے بتایا ہے، یہ ٹھیک تو ہے۔ کبھی کہہ دیتا ہے وہ زمانے کے لیے، آج کے لیے نہیں ہے۔ کبھی وہ کہہ دیتا ہے آج کے لیے بھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن دیکھ اس پہ عمل نہ کرنا، نقصان بڑا ہو جائے گا، فائدہ بڑا ہاتھ سے چلا جائے گا، اور پھر اس کو عمل سے روک دیتا ہے۔ یہ ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ قرآن کا حامل قرآن سے جڑ کر اس کے عمل میں رنگ میں رنگا نہ جائے۔ اس لیے میرے رحمان ہادی دینے والے علیم رب نے دینے سے پہلے اس کی چالاکیوں کو جاننے والے رب نے پہلے ہی کہہ دیا ہدایت کے لیے اس کے پاس آؤ گے، آنے سے پہلے یہ دعا مانگ لینا۔ کیا کہنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یاد رکھیے گا اس کو آئندہ جب تلاوت سے پہلے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے؟ غافل دل سے نہیں پڑھنا۔ ہم نارملی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بس اوقات تلاوت قرآن سے پہلے اپنا صفحہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور بالکل ایک غیر حاضر دل اور دماغ سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے ہم تلاوت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا۔ آج کے بعد حدیث کے الفاظ یاد رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، غفلت سے مانگی ہوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک تو غفلت سے نہیں مانگنی اور عدم توکل سے نہیں مانگنی، یقین سے مانگنی ہے، جیسے انبیاء مانگتے تھے وَلَمَّ قُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ تجھ سے مانگ کے تو میں نہ فرما، کبھی میں ہوا ہی نہیں، مجھے تو کبھی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہوا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا یقین سے، وثوق سے اور غافل دل سے نہیں، حاضر دل سے آج کے بعد جب ہم تلاوت کرنے لگیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حاضر دل سے اس کے ترجمے پر غور کر کے اللہ میں تیرا کلام پڑھنے لگی ہوں، ہدایت اور عمل اور اخلاص نیت اور اصلاح اور تربیت اور تزکیہ کے لیے پڑھنے لگی ہوں، میں اس مردود شیطان سے پناہ مانگتی ہوں تیری۔ سمجھ میں آیا؟ ایسے پڑھنا ہے آگے سے ہر تلاوت سے پہلے۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں اس کی اکساہٹوں سے بچا کر بہترین طالب علم قرآن بنا کر اللہ ہمیں عامل حامل قرآن بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے، ہر سورت کے آغاز سے پہلے، سورہ فاتحہ سے پہلے ہی نہیں، ہر کام سے پہلے تسمیہ بسم اللہ پڑھنے کی تاکید حدیث کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، کیونکہ اس سے کام میں برکت ہوتی ہے۔ برکت کا مطلب بڑھوتی، تمہاری انرجی بڑھتی ہے، تمہاری آؤٹ پٹ بڑھتی ہے، اس کا ریزلٹ بڑھ جاتا ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو اس میں پروڈکٹیوٹی زیادہ آ جاتی ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کیونکہ اس سے کام میں برکت آتی ہے۔ اور اسی طرح حدیث نے ایک اور جگہ متنبہ ہمیں وارن کیا، جس کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے، ہر سورت سے پہلے، سورہ فاتحہ سے پہلے، کھانے سے پہلے حدیث کے الفاظ موجود ہیں۔ جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کے کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور پھر جس کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا شیطان اس کے کھانے میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ رحمان کا نام نہیں لیا تو شیطان آ جائے گا، ارے خوراک رزق دی ہوئی رحمان کی ہے، اس رحمان کو یاد نہیں کیا، اس رحمان کو پکارا نہیں، تو پھر شیطان اچک لے گا، شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھنی بھول گئی تو پھر کیا تاکید ہے؟ ہمارا دین بہت مکمل ہے نا، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ ساری چیزیں اپنے دسترخوان پر دل میں پڑھنی ہے؟ نہیں نا، آپ ماں ہیں، آپ نانی ہیں، آپ دادی ہیں، آپ بہن ہیں، جس بھی رشتے میں ہیں، عورت بہت طاقت رکھتی ہے اور عورت بہت انفلوئنس رکھتی ہے، بشرطے کہ وہ محبت، خلوص اور حکمت کے ساتھ دعوت دیں۔ ڈنڈے مار مار کے بچوں کو نہیں کہیں، دو تھپڑ لگا کے اس کو یاد نہیں کرائیں بسم اللہ نہیں پڑھی فلانا ایسا ویسا، نہیں،
اونچی آواز میں خود بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، انشاءاللہ وہ سننے والے کان ان کی زبانیں خود ہی آتی ہو جائیں گی۔ یہ حکمت سے دعوت ہے، یہ خاموش پیسو دعوت ہے۔ اور پھر کبھی کبھی دانستہ، یہ نہیں کہ آپ بسم اللہ بھول گئیں، لیکن کبھی کبھی دانستہ کھانے کے درمیان اوہو مجھے بھول گیا، بسم اللہ اولہ و آخرہ بھی پڑھ دیا کریں تاکہ ان کو ساری باتیں یاد ہوتی جائیں۔ یہ ایک خاموش دعوت دین اور آہستہ آہستہ تربیت، عملی نمونے سے تربیت اور تزکیہ کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت رحمان اور بہت رحیم ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سے پہلے، سواری پر چڑھنے سے پہلے، گھر داخل ہونے سے پہلے، اور یہاں تک کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کام سے پہلے، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تم رات کو سونے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے اپنی دروازے کی کنڈی لگا دو، ہاں، بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو، بسم اللہ پڑھ کے آگ کو بجھا دو۔ تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ سے کیا ہے؟ برکت آتی ہے۔ اللہ ہمارے نام پر تسمیہ کو ذکر الہی کی شکل میں بھی جاری فرما دے، اور اللہ ہمیں ان سنتوں اور حدیث کی تعلیمات پر عملی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن کا آغاز تسمیہ کے بعد کس کلمے سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ۔ قرآن کا آغاز اس کے ساتھ، اور قرآن کی ایک سے زائد سورتوں کا آغاز اس کے ساتھ، مومن کا بنیادی طور پر ہماری نماز کا آغاز اس کے ساتھ، ہر رکعت کا آغاز اس کے ساتھ، صبح اٹھ کے مومن کے دن کا آغاز الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ قرآن کا آغاز، سورہ فاتحہ کا آغاز، بہت سی سورتوں کا آغاز، نماز کا آغاز، رکعت کا آغاز، مومن کے دن کا آغاز، ملاقات کے آغاز میں سلام، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ چھینک کے بعد، کھانے کے بعد، سواری پر چڑھنے کے بعد کوئی خوشخبری ملتی ہے، کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن وان ربنا لغفور شکور۔ شکر ہے اس رب کا، تعریف ہے اس رب کی جس نے مجھ سے غم اور پریشانیاں دور کر دی، وہ بخشش کرنے والا بڑا قدردان ہے۔ اور پھر اگر میں آپ کو بتاؤں تو سورہ فاتحہ کا یہ کلمہ، الحمدللہ کا کلمہ، خطبہ نکاح کا بھی پہلا کلمہ ہے۔ کامیاب زندگی کے اصولوں میں سے پہلا اصول الحمدللہ۔ کتنا اہم ہے یہ کلمہ، کتنی جگہوں پہ یہ شروع کر رہا ہے۔ نماز کے بعد ہماری تسبیح فاطمہ میں سے بھی پہلا کلمہ کون سا ہے؟ الحمدللہ۔ سمجھ آئی کتنا اہم ہے؟ So we really need to understand۔ الحمدللہ کا کلمہ جہاں اتنا اہم، اتنا امپورٹنٹ، اتنا ہر چیز کے سٹارٹ میں رکھا گیا ہے، یہ ابتدائی کم از کم 4 چیزوں کی تربیت ضرور کرنی چاہیے۔ کہنے والے، پکارنے والے الحمدللہ کے ہم سب ہیں، ہمیں اپنی 4 کاموں کی تربیت ضرور کرنی ہے جو الحمدللہ کا کلمہ سکھاتا ہے، بتاتا ہے، آٹومیٹکلی انکلکیٹ اور انجیکٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلی تربیت، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس رب کی تعریف کیا کرو۔ ذکر کی تربیت ہے، اللہ کی حمد کرو، اللہ کی پاکی بڑائی بیان کرو، اس کی ثنا کرو، وہ سبحان رب کا ذکر کرو۔ ذکر الہی کی تربیت ہے، وہ ذکر جو سکینہ دیتا ہے، وہ ذکر جو شیطان کی نجاستوں اور گندے وسوسوں سے بچا لیتا ہے، وہ ذکر جو قرب الہی دیتا ہے، وہ ذکر جو بندے کو اللہ کے ہاں مذکور بنا دیتا ہے۔ ذکر کرو، ذاکر بن جاؤ، زبانوں کو ذکر سے تر رکھو، وہ ذکر جو ہر عمل کا بہترین بڑھا چڑھا کے اجر عطا کرتا ہے۔ ذکر کی تربیت۔ دوسرا، ہماری صحت بہت اچھی ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں بہت علم دے دیا۔ کیا سکھاتا ہے دین؟ الحمدللہ۔ اللہ نے مجھے صحت مند اولاد دے دی، الحمدللہ۔ اللہ نے ہماری اولادوں کو نیک، صالح یا لائق بنا دیا، الحمدللہ۔ کس چیز کا اعتراف ہے؟ کس چیز کی تربیت ہے؟ اللہ رحمان نعمتیں دیتا ہے، شکر کی تربیت ہے۔
الحمدللہ کا کلمہ دوسری تربیت، الحمدللہ کا کلمہ پکارنے والوں کی دوسری تربیت، قولی طور پر اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے عمل سے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے رہو، اعتراف نعمت، رب کی انعامات کا۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی ہے کہ تم گن نہیں سکتے، ان کی نعمتوں کا شکر کرتے رہو۔ شکر کی تربیت ہے دوسری تربیت۔ تیسری تربیت، ہم بس اوقات تکلیف میں بھی ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، مالی تنگی میں ہوتے ہیں۔ کس حال میں ہے؟ الحمدللہ۔ بخار سے جسم دکھ رہا ہے، کیسی ہو؟ الحمدللہ بہتر ہوں۔ گھر میں بہت مالی تنگی ہے، لیکن دین کیا سکھاتا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ بہت غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کوئی قریبی رشتہ جدا ہو گیا، الحمدللہ بڑے پیار کرنے والے موجود ہیں۔ یہ کیا تربیت ہے؟ صبر کی تربیت ہے، صبر کی تربیت ہے۔ جو نہیں ہے اس پر بھی صابر رہنے کی تربیت ہے۔ شکر کے بعد صبر کی تربیت کرتا ہے الحمدللہ۔ ہر حال میں الحمدللہ کہتے رہو، دکھ ہے، خوشی ہے، غمی ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، فراخی ہے، ہر حال میں الحمدللہ کہو۔ فراخی ہے تو کہو تو شکر ہے، تنگی ہے تو کہو تو صبر ہے۔ یہ ہے الحمدللہ کی تیسری تربیت، صبر کی تربیت۔ چوتھی تربیت، یہ تو ہم خود سوچ رہے ہیں نا، میرا گھر اچھا ہے الحمدللہ، لیکن جب کوئی مجھے آ کے کہتا ہے تمہارا لباس بہت اچھا ہے، تم ہمیشہ بہت اچھا پہنتی ہو، الحمدللہ، تمہارے بچے بہت لائق ہیں، الحمدللہ، تمہارے بچے تمہارے بہت فرما بردار ہیں، الحمدللہ، اللہ نے تمہیں بہت علم دیا ہے، الحمدللہ۔ اب سمجھ آیا کس چیز کی تربیت ہے؟ ہمارے بچے بہت لائق ہیں، میرا کمال ہے، میں بڑی سیانی ہوں، میں نے بڑی محنت کی تھی، میں نے بڑے پاپڑ بیلے تھے، ارے راتوں کو دوپہروں کو جاگ جاگ کے ان کو ٹیوشنیں کرائی تھی، میرا کمال ہے؟ نہیں، میرا لباس ہمیشہ ہی بہت اچھا ہوتا ہے، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، میں بڑی ٹیسٹ فل ہوں، میں بڑی سمارٹ ہوں، میں بڑی ریفائنڈ ہوں، میں بڑی پالشڈ ہوں، نہیں، یہ سب میرے رب کا شکر ہے۔ تکبر کی نفی، زور بازو پر اعتبار نہیں، اپنی طاقتوں اپنی قوتوں کے اوپر کوئی گھمنڈ، کوئی غرہ، کوئی غرور ہے ہی نہیں۔ خدا داد نعمتیں ہیں، ان پر کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی بھی نعمت کا تذکرہ میرے ارد گرد میری خدا داد نعمتوں کا کوئی تذکرہ کرتا ہے، نہ میں کرتی ہوں، نہ میں پھولتی ہوں، نہ میں غرور کرتی ہوں، نہ میں تکبر کرتی ہوں، الحمدللہ کہہ کے میں عاجزی کر کے تکبر کی نفی کروا دیتا ہے مجھے یہ کلمہ۔ اب سمجھ آئی؟ چار تربیتیں، چار تربیتیں، ذکر، شکر، صبر، تکبر کی نفی۔ اور میں یہ ایک بار نہیں آپ کو بار بار بتاؤں گی کہ یہ تین چار عمل، اعمال صالحہ کی ایک سیڑھی ہے۔ جنت ہے نا، بلند ہے۔ کسی بلند مقام پر جانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر کس پر گئے تھے؟ معراج، ایک اسراء تھا مکہ سے لے کے بیت المقدس تک، اور پھر ایک معراج تھا، سیڑھی لگائی گئی تھی ساتویں آسمان تک، اور پھر آگے آسمانوں کے دروازے کھولے گئے تھے۔ عروج پر چلنے کے لیے، بلند مقام پر چلنے کے لیے، جنت العالیہ، بلند جنت تک جانے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوگی، اعمال صالحہ کی سیڑھی۔ اعمال صالحہ کی سیڑھی پر چڑھنے کے لیے پہلے تین زینے، پہلے تین سٹیپس، پہلے چار سٹیپس، صبر، ذکر، شکر اور تکبر کی نفی۔ جو یہ پہلے تین زینے طے کر لیتا ہے، جو الحمدللہ کا کلمہ سکھا دیتا ہے، اس کے لیے باقی سیڑھی پر چڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے تین چار زینے ہیں، یہ چار سٹیپس ہیں لیڈر ٹو جنہ کے، ان کو چڑھ جائیں گے تو جنت کی سیڑھی اور اعمال صالحہ کی سیڑھی پر چڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے تو نماز کے بعد ایک دعا کیا ہے؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کیونکہ یہ ابتدائی سیڑھی کے زینے ہیں، یہ طے ہو جائیں۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
آگے بھی بار بار میں حدیث کوٹ کروں گی. پوچھا گیا کہ اب ہم چیزیں جمع نہیں کرتے, سونے چاندی کے ڈھیر نہیں جمع کرتے, ہم کیا جمع کریں؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں جمع کرو. وہ زبان جو ذکر کرتی ہو, وہ دل جس میں اللہ کا شکر ہو, وہ جسم جو اللہ کے لیے صبر کر رہا ہو. پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جس کو 4 چیزیں مل گئیں اس کو گویا دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں. خوش بخت ترین شخص ہے, خوش قسمت ترین شخص ہے جس کو 4 چیزیں مل گئیں. کیا ہیں وہ 4 چیزیں؟ آپ نے فرمایا ذاکر زبان, شاکر دل, صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج. 3 چیزیں کس سے مل رہی ہیں؟ الحمدللہ کے کلمے کے ساتھ. اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو. کس اللہ کی؟ رب العالمین, جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رب ہے, پالتا ہے, پوستا ہے, نشو و نما کرتا ہے, بڑھاتا ہے, پھلاتا ہے, ربوبیت کرتا ہے. کس کی؟ تمام جہانوں کی. ارے صرف تمہاری اور تمہاری اولادوں, تمہارے بیٹوں پوتوں پوتیوں کی نہیں, العالمین. وہ ایک کلف کے اوپر, ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک شاہین کا بچہ اس کے گھونسلے میں ہے, وہ اس کو بھی پالتا ہے. وہ سمندر کے فیتھمز اینڈ فیتھمز آف پانی کے نیچے وہ ایک مچھلی کے انڈے سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا ہے, اس کو بھی پالتا ہے. ایک پتھر کے نیچے, کیچڑ کے اندر, دلدل کے اندر, مارشز کے اندر پتہ نہیں کتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے حشرات و لرز تیر رہے ہیں, ان کو بھی پالتا ہے. جو سارے جہانوں کو پالتا ہے, جو سب کو رزق دیتا ہے, سب کی ضرورتوں کو, سب کی حاجتوں کو, سب کی خواہشوں کو, سب کی آرزوؤں کو, سب کی تنگیوں کو, سب کے مسائل کو جانتا ہے, فینڈ کرتا ہے, پرووائڈ کرتا ہے, فیچ کرتا ہے, ارینج کرتا ہے, اور چلا رہا نظام رہے. اس کی تعریف کرو. تم کن کی تعریفوں کے پیچھے, کن کے قصیدوں کے پل باندھ رہے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین, اس سارے جہان کے پالنے والے کی تعریف کرو. ارے وہ کیسا ہے؟ ایک تو تمام جہانوں کا رب ہے, اور کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم. پالنے والے کا انداز کیسا ہے؟ پالنے والے کی شان کیسی ہے؟ وہ پالتا کیسے؟ وہ ربوبیت کیسے کرتا ہے؟ یہ تو ماں باپ بھی نہیں ایسے پالتے جیسے وہ پالتا ہے. وہ تو رحمان ہے, مہربان ہے, رحم سے پالتا ہے. رحمان اور رحیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں, اور بہت اہم ہے. بالکل قرآن کے آغاز میں آتے ہیں رحمان اور رحیم. روٹ ورڈ دونوں کا کیا ہے؟ ذرا غور کریں. رحامیم, رحم کے ساتھ تعلق ہے دونوں الفاظ کا, اور دونوں مبالغے کی صفت ہیں رحم کرنے والے کے حوالے سے. اور رحمان بھی کون ہے؟ جو بہت زیادہ مبالغے کی حد تک رحم کرتا ہے. اور رحیم کون ہے؟ وہ بھی بہت زیادہ رحم کرتا ہے. تو گویا رحمان اور رحیم دونوں صفات اللہ کی رحم کی صفات کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو جب دونوں کا تعلق اللہ کے رحم کے ساتھ ہے تو ایک کیوں نہیں دی گئی؟ 2 کیوں دے دی گئی؟ دونوں ایک ہی جگہ پہ کیوں مذکور ہیں؟ صرف رحمان کہہ دیا جاتا, بسم اللہ الرحمن یا بسم اللہ الرحیم. ارے دونوں رحم کرنے والی صفات ہے, دونوں کو یکجا ایک جگہ پر کیوں؟ 2 وجوہات ہیں. ایک تو اس لیے کہ یہ صفات اصل میں ہے تو رحم کی, لیکن انداز اور طریقہ, وقت اور سلیقہ فرق ہے. ہیں دونوں رحم کی صفات, لیکن اللہ کی دونوں صفات کے اندر فرق ہے, کیفیت میں, حالت میں, وقت میں, انداز میں. اور دوسرا فرق یہ, دونوں رحم کی صفات ہونے کے باوجود ایک جگہ کیوں آئیں؟ تاکہ رحم کی صفت کو ہائی لائٹ کیا جا سکے, اس کے مبالغے کو مزید زیادہ پروناؤنس کر کے ظاہر کیا جا سکے. جیسے میں عام روزمرہ سپیچ کے حوالے سے آپ سے اگر بات کروں, آپ کسی زرد یا کسی پیلی چیز کے بارے میں جب رنگ بیان کرتی ہیں انگلش میں, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلورسنٹ, برائٹ فلورسنٹ یلو. اب برائٹ یلو بھی کہہ دیتی ہیں تو بات تو سمجھ میں آ جانی تھی. اب برائٹ کے ساتھ فلورسنٹ کیوں ایڈ کرتی ہیں؟ اس کے شوق ہونے اور اس کی برائٹنس کی صفت کو زیادہ ہائی لائٹ کر کے اس شخص کو زیادہ اچھی طرح سے ایڈجیکٹیوز کے ذریعے واضح کرنے کے لیے. برائٹ یلو, بات تو سمجھ آ رہی ہے, بڑا شوق پیلا ہے, لیکن نہیں, برائٹ فلورسنٹ یلو, زیادہ سمجھ آیا؟ اسکارلیٹ پنک, پتا چل رہا ہے شوق, اچھی گلابی ہے. برائٹ
स्कारलेट प्रिंक, आप समझ आए? यही है, रहम करता है अर्रहमान अर्रहीम, ताकि उसके रहम के मुबालगे की सिफ्त एक सिफ्त के अल्फाज इसम सिफ्त से नहीं, दो दो सिफाती नामों से उसके रहम का तारुफ करवाया जा सके कि मुबालगा है और मुबालगा ही मुबालगा है। और वैसे अंदाज और कैफियत और हैयत भी। रहमान और रहीम में क्या फर्क है? रहमान मुबालगे का इसम है, अल्लाह सुब्हाना ताला की मुबालगे का रहम की सिफ्त। रहमान किस वजन पे आता है? उर्दू के अल्फाज देखिए, तूफान, क्या होता है तूफान में, है ना? एक नॉर्मल हवा चलती है और एक तूफानी हवा चलती है, फर्क है। तुग़यान, एक समुद्र की गहराई, एक दरिया की गहराई होती है, लेकिन आप कहते हैं कि जी दरिया अपनी तुग़यानी पर उतर आया। तुग़यानी में जब दरिया होता है तो क्या होता है? पानी किनारे तक रहता है? नहीं, जब समुद्रों में दरियाओं में तुग़यानी आ जाती है तो फिर समुद्र की और दरियाओं के किनारों से पानी बाहर निकल जाता है। ये है रहमान। अब समझ आई? तूफान, तुग़यान, रहमान मुबालगे की हद तक रहम करता है। और कैसा रहम है कि उसका रहम हदूद से, कयूद से, किनारों से उछल उछल के लबरेज होके। रहमान वो रब है जिसका रहम आम है, सब पर रहम करता है। रहम को खास नहीं करता रहमान, सब पर रहम करता है। करता है कि नहीं करता अल्लाह? बताएं, अल्लाह ने औलाद सिर्फ नमाजियों को दी है? अल्लाह माल सिर्फ सजदा रेज़ होने वालों को देता है? अल्लाह इज्जत, हुकूमत, ओहदे, इक्तदार, सेहत कलमा को लोगों को देता है? अपने फरमाबरदारों को देता है? नहीं ना, सबको देता है। कोई काफिर है, कोई फासिक है, कोई फाजिर है, कोई यहूद है, कोई बुद्ध मत है, औलादें भी दे रहा है, रिस्क भी दे रहा है, सेहत भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है, खवा भी दे रहा है, माल भी दे रहा है। रहमान है भाई, दुनिया में उसका रहम आम है। उसका रहम नोज नो बाउंड्रीज। इस्लाम की बाउंड्री फर्मा बरदारी, इबादत की बाउंड्री पे नहीं रहम करेगा, आम है उसका रहम, सबको देता है। यह है रहमान। ये याद रखिएगा, कयामत से पहले तक, जब तक सूर नहीं फूंका जाता, इस दुनिया की मियाद में अल्लाह के रहम की सिफ्त रहमान है, आम है, सब पर रहम करता है। हनूद को भी देता है, यहूद को भी देता है, मुसलमानों को भी देता है, काफिरों, फासिकों, फाजरों, बुत परस्तों को, बुद्धिस्ट को, सबको देता है। क्यों देता है? क्योंकि रहमान है, आम है। His mercy, His रहम knows no limits. It's endless. It's beyond boundaries. पता क्यों देता है? ये दुनिया इम्तिहान गाह है। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इम्तिहान गाह में भेजा है अल्लाह ने। इम्तिहान गाह में क्या होता है? एक मुम्तहिन होता है, एग्जामिनर होता है, इन्विजिलेटर होता है। इम्तिहान गाह में कोई बच्चे बड़े लायक होते हैं, टॉपर भी उसी कुर्सी पे बैठता है जिसने उस इम्तिहान के पर्चे अटेंड करने के बाद टॉप करना है। लाहौर बोर्ड में जिसने टॉप करना था उसको भी कुर्सी, मेज, कागज वैसा ही मिला था, और जिसकी सारे सब्जेक्ट्स में सप्लियां आनी थी, कुर्सी, मेज, उसको भी वैसा ही मिलता है। समझ में आई बात? लाइक स्टूडेंट्स को, न लाइक स्टूडेंट्स को, तैयारी करके आने वालों को, न तैयारी करके आने वालों को, तेजी से पर्चा हल करने वालों को, पर्चा छोड़ के बैठे रहने वालों को, कुर्सी उनको भी मिलती है, मेज उनको भी मिलता है, पंखा उनको भी मिलता है, लाइट उनको भी मिलती है, कागज की शीटें भी मिलती हैं, हल करने का पर्चा भी मिलता है। जरूरियात उस इम्तिहान का की मुम्तहिन एग्जामिनर सबको देता है ना, क्योंकि फेयर चांस देना है। ये लो और पर्चा हल करो। नालायकों को अगर कुर्सी मेज ना मिलता तो क्या करते, है ना? हुज्जत हो जाती, हमें कुर्सी मेज मिला ही नहीं तो हम क्या पर्चा हल करते। दुनिया इम्तिहान का है, और रहमान आम रहम करता है, सबको देता है, क्योंकि परख रहा है, मैं दूंगा, मैं आजमाऊंगा। समझ में आई बात? लेकिन ये याद रखना है, रहम करता है दुनिया की जिंदगी में मोहलत अमल तक, कयामत तक, मौत के वक्त तक वो रहमान रहेगा। लेकिन उसके रहम की सिफत हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। दुनिया की जिंदगी में क़यामत से पहले वो रहमान है, क़यामत के बाद वो रहीम होगा। क़यामत के बाद वो रहीम होगा, दुनिया में सब पर रहम करेगा। क़यामत में उसका रहम
ہاں مبالغے کی حد سے زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، لیکن پھر عام نہیں ہوگا، پھر خاص ہو جائے گا، پھر مختص ہو جائے گا۔ قیامت میں کن پر رحم کرے گا؟ نقطہ سمجھ لیجئے، دنیا میں اس نے سب کو دیا تھا، رحمان تھا نا، سب کو دیتا تھا، لیکن لینے کے بعد جو پھر اس رحمان کے بندے بن کے زندگی گزارتے تھے، عباد الرحمان بن کے زندگی گزارتے تھے، پھر قیامت میں وہ رحیم ان عباد الرحمان پر رحم کرے گا۔ اللہ ہر ایک کو دے گا، لیکن لینے کے بعد جو رحمان رب کا بندہ بنے گا، اس کی اطاعت کرے گا، اس کی عبادت کرے گا، اس کی بندگی کرے گا، پھر قیامت کے دن وہ عام نہیں کرے گا، وہ خاص کرے گا، اور خاص کن پر کرے گا؟ عباد الرحمن پر کرے گا۔ سورہ فرقان ذرا آج جا کے پڑھ لیجئے گا، عباد الرحمن کی صفات آئیں گی۔ پہلی صفت میں بتا رہی ہوں، الحمدللہ نے نفی کی تھی، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ اور بھی بہت سی صفات ہیں۔ دنیا میں جو اللہ کے بندے بنتے ہیں، پھر قیامت میں دن رحیم ان پر رحم کرے گا۔ فرق ہے؟ سمجھ آ گیا؟ رحمان دنیا میں اس کے رحم کی صفت ہے، عام ہے، سب پر ہے، فرما برداروں نہ فرما برداروں پر ہے، کیونکہ امتحان کا ہے۔ قیامت کے دن جو دنیا میں رحمان کے بندے بنے تھے، پھر قیامت کے دن کرے گا وہ مبالغے کی حد تک، لیکن پھر خاص ہو جائے گی بات الرحمن کے لیے۔ رحمان اور رحیم میں ایک اور فرق کچھ تفاسیر میں آتا ہے، بڑا پیارا سا فرق ہے۔ رحیم وہ رب ہے جو دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ دعا عبادت ہے نا، ان دعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے، حدیث بتاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کی اس عبادت کو پسند فرماتے ہیں۔ ہمیں شروع میں اس نے عبادت کا دعا کا طریقہ سکھایا سورۃ دعا میں۔ رحیم وہ رب ہے جو دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے، رحمان وہ رب ہے جو دعا نہ مانگنے سے روٹھ جاتا ہے۔ فرق نظر آیا؟ یہ اللہ کی محبت ہے۔ مانگو گے خوش ہوں گا میں رحیم ہوں، نہیں مانگو گے میں روٹھ جاؤں گا میں رحمان ہوں۔ اللہ رحمان کو راضی کر کے کثرت سے دعائیں مانگنے والا بنا دے۔ اللہ دعا کا ادب سلیقہ سکھا کے ہم سب کو مقبول دعا بنا دے۔ اللہ نے فرمایا سب تعریفیں اس رب کی کیا کرو جو رب ہے سارے جہانوں کا، اور اس رب کی تعریف کرنے کو کہا جا رہا ہے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، لیکن ساتھ ہی ایک دم سے 180 کا ٹرن، اس کے رحمان اس کے رحیم ہونے پر تکیہ لگا کے نہ بیٹھ جانا۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بخش دے گا، او اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے سب کو ہی بخش دینا ہے، نہ۔ یہ رحمان اور رحیم کے چکر کو کلیئر رکھنا، یاد رکھنا، وہ صرف ربوبیت کرنے والا، رحم کرنے والا نہیں ہے، وہ ساتھ ساتھ جو دنیا میں تمہاری ربوبیت کر رہا ہے، تم پر رحم کر رہا ہے، تم پہ رحمتیں نچھاور کر کے انڈیل رہا ہے، وہ یہ سب چیزوں کے ساتھ تمہارا آخرت کے دن کا مالک بھی ہے۔ وہ جو تمہیں دے رہا ہے، انڈیل رہا ہے، نواز رہا ہے، پال رہا ہے، تمہیں اور تمہاری اولاد کو، اس سے تمہیں ملاقات کرنی ہے، اور وہ تمہارے اس آخرت کے دن کا ممتحن بھی ہوگا۔ مالک یوم الدین کا احساس، کھلی چھٹی نہیں ہے۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا۔ وہ جو تمہاری زندگی میں امتحان آتے ہیں نا، سب نہیں دیے ہوں گے، کسی نے مڈل کا دیا، کسی نے میٹرک کا دیا، کسی نے ایف اے کا دیا، کسی نے بی اے کا دیا، کسی نے فائنل پروف دیا۔ امتحان بڑا ہیبت ناک چیز ہوتی ہے۔ ابھی تک مجھے نائٹ میئرز آتے ہیں، کبھی کبھی میں سوئی ہوتی ہوں اور مجھے خواب میں آ رہا ہوتا ہے کہ میں فائنل پروفیشنل کے پرچے دے رہی ہوں اور دے رہی ہوں اور دے رہی ہوں، اور حل نہیں ہو رہے، اور وقت گزرتا جا رہا ہے، اور میں اٹھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے پسینے میں ڈوبی ہوں میں، شکر ہے ہو گئے ہیں، نہیں دے رہی ہوں۔ امتحان واقعی بڑی ہیبت ناک چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا، ارے یہاں کے امتحانوں سے کیا ڈرتے ہو، وہ جو سب سے بڑا امتحان ہے نا، اس ممتحن، اس امتحان کے دن کا مالک ہے۔ اس کی کوئی سپلی نہیں، اس کی کوئی ری اپیئر ہونا نہیں، اس کے لیے کوئی سیکنڈ چانس نہیں، ساری زندگی دی ہے اس کی تیاری کے لیے، تیاری کر لو۔ لیکن یاد رکھو یہاں پہ وہ رحمان رحم کرتا ہے، لیکن اسی رحمان نے تمہارے سب سے بڑے آخری حتمی، جس کا نتیجہ خالدینہ کی شکل میں آئے گا، اس کا ممتحن بھی ہے۔ اس سے تجدید عہد کر لو جو تمہارا ممتحن ہے۔
کامیاب تبھی ہوگے اس مالک یوم الدین کی ملاقات کی تیاری کرنے کے لیے اب وعدے کر لو. پہلا وعدہ ایاک نعبد، اللہ اللہ تو رحمان تو رحیم تو مالک یوم الدین، اللہ تجھ سے تجدید کرتے ہیں. اس ملاقات اس حساب کتاب سے پہلے وعدہ کرتے ہیں. سورہ فاتحہ نے کروا دیا، اللہ صرف تیری اب عبادت کریں گے. نعبدو، نعبدو کا مطلب کیا ہے؟ ابھی ہم نے ترجمہ دیکھا، نون تو مضارع کی علامت ہے. ہم سب عہد کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھنے والے سبھی لوگ عہد کر رہے ہیں، حال کا بھی کر رہے ہیں اور مستقبل کا بھی کر رہے ہیں. اب بھی کریں گے، آئندہ بھی مرتے دم قیامت تک کریں گے. معاہدہ ہو رہا ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان، قاری قرآن اور رحمان کے درمیان. رحمان اور بندے کو عباد الرحمن بنانے کے لیے وعدہ ہو رہا ہے. ایاک نعبد، تو رحمان ہے میں تیرا بندہ بن کے رہوں گا. نعبدو کا مطلب ہم تیری عبادت کریں گے. عبادت ایک تو جیسے ہم عرف عام میں پرسیو کرتے ہیں، جسمانی عبادت کون کون سی ہیں؟ نماز، روزہ، حج، ہجرت، جہاد، تبلیغ. یہ کیا ہے؟ جسمانی عبادات ہیں. ذکر الہی، قرآن کی تلاوت، یہ سب کیا ہے؟ جسمانی عبادات ہیں. پھر مالی عبادات آتی ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے. فی سبیل اللہ جو بھی مال خرچ کیا جاتا ہے وہ فرض ہے، وہ نفل ہے. اور حج کیا ہے؟ حج میں بھی تو ایک مالی عنصر ہے نا. حج جسمانی مالی دونوں عبادات. پھر روحانی عبادات ہے، وہ چاہے ذکر ہے، چاہے شکر ہے، توکل ہے، صبر ہے، قناعت ہے. یہ دل کی حالتیں ہیں، ہم اپنے رویے اور اپنے بیہیویئر سے مینیفیسٹ کر رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ روحانی عبادات ہیں. تو یہاں پہ قول و قرار کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اب عبادت صرف تیری کریں گے. نماز پڑھیں گے، سجدہ کریں گے، جھکیں گے تو صرف تیرے لیے. تیرے علاوہ کسی بڑے سے بڑے صالحین شہداء کی قبروں آستانوں کے اوپر سجدہ ریز نہیں ہوگے. سجدہ صرف تیرے لیے، نماز صرف تیرے لیے. قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین. یہی ہے ایاک نعبد. میری نماز صرف تمہارے لیے ہوگی، میں صدقہ کروں گی، خیرات کروں گی، صرف اللہ کے لیے کروں گی. کوئی منت مراد نظر نیاز چڑھاوا غیر اللہ کے لیے نہیں ہوگی. ایاک نعبد مالی عبادت ہے نا، صدقہ خیرات فی سبیل اللہ خرچ کرنا اللہ کے لیے ہوگا، غیر اللہ کے لیے نہیں ہوگا. ایاک نعبد کا دوسرا مطلب نماز بھی اللہ کے لیے، نماز سجدہ بھی اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں. خرچ بھی اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں. اور ایاک نعبد، اللہ کی نماز صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے ناراضگی سے بچنے کے لیے، دنیا کو مروب کرنے کے لیے نہیں، ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، اپنی نیکی کے چرچوں کے لیے، اپنی سخاوت کے ناموری کے چرچوں کے لیے، یا اپنے مال کے ڈنکے کثرت کے بجانے کے لیے نہیں. ایاک نعبد، میری عبادتوں کا محور مرکز تیری رضا، تیری بندگی، تیری اطاعت، تیری فرما برداری، تجھے راضی کرنا، تیری نزا سے بچنا، تیری ناراضگی سے بچنا، تیری جنت حاصل کرنا، تیری جہنم سے بچنا محور مرکز ہوگا. نہ دنیا ہوگی نہ غیر اللہ ہوگا. ایاک نعبد کا جسمانی مالی روحانی عبادات کے حوالے سے. لیکن عبد اور عبادت کا ایک اور مطلب بھی ہے. there is more to it. جسمانی مالی روحانی عبادات بھی عبادت ہیں، لیکن عبادت کا ایک اور مطلب بھی ہے. عبد ہے اس کا روٹ ورڈ. عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ. کون سا بندہ؟ غلام. عبد بندہ، غلام. اچھا اب سمجھیں، غلام اپنے آقا کا کیا کرتا ہے؟ نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں نا. غلام اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے. بندگی کا مطلب فرما برداری اور اطاعت بھی ہے. ایاک نعبد کا پھر مطلب اور مفہوم دوسرا کیا ہے؟ ایک تو ہم نے پہلے دیکھا نا، خالص تیرا کریں گے، کسی اور کو شریک نہیں کریں گے، تیری رضا کے لیے کریں گے، دنیا داری کے لیے نہیں کریں گے. ایاک نعبد. دوسرا مطلب اللہ صرف عبادت نہیں، اب سے اطاعت، بندگی، فرما برداری، حکم مانیں گے بھی تو صرف تیرا مانیں گے.
अतीउल्लाह का वादा है, अताते इलाही का वादा है। ये ऐलान है कि अल्लाह ये पढ़ने, ये कौलो करार करने के बाद मेरा मुताए अव्वल तू होगा। ये वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे अलावा किसी की बंदगी नहीं करूंगा, तेरे अलावा किसी की अतात नहीं करूंगा। यही तो है, कलमा तैयबा में भी यही वादा किया और यहां पे भी आके यही वादा हो रहा है। अतात तेरी होगी, बंदगी तेरी होगी, फर्मा बरदारी तेरी होगी। मैं अपने अजीजो अकारिब, मैं अपने अजवाज, मैं अपने औलाद, मैं अपनी बरादरी, मैं अपने माशरे के तरीके, मैं अपने मुल्क के कवानीन, इन सब की अतात मैं तब करूंगी अगर ये तेरी अतात और अहकामात के दायरे के मुताबिक चलेंगे। अगर मेरे अजवाज की कोई पॉलिसी, मेरे घराने, मेरी बरादरी, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे किसी माशरती हुकूमती कानून की मर्जी और पॉलिसी और डिक्टेशन ए मेरे रब्बे मुता तेरे अहकामात के खिलाफ है, इय्याका नाअबुदु, मैंने तो सिर्फ तेरी माननी है। अगर मेरा नफ्स उसके खिलाफ कहेगा, अल्लाह की तलवार। अगर मेरा ज़ौज उसके खिलाफ कहेगा, अल्लाह की तलवार। अगर मेरे बच्चे, मेरी बरादरी मुझे तेरी अतात के खिलाफ माइल करेंगे, मैं तेरे फराइज को छोड़ के किसी की बंदगी नहीं करूंगी। इय्याका नाअबुदु, ये वादा है, ये वादा है किसके दरमियान? कुरान पढ़ने वाले, सूरह फातिहा पढ़ने वाले और रहमान रब के दरमियान। ये वो वादा है जो बंदे को इबादुर रहमान बनाता है। ये वो वादा है जो बंदे को रहीम के रहम का मुस्तहिक बनाता है। ये वो वादा है जो हर नमाज में हम आप अल्लाह से करते हैं, इय्याका नाअबुदु। दूसरा वादा कौलो करार हो रहा है अल्लाह से, उसकी हम तो सुना के बाद दुआ का तरीका सीख रहे हैं। पहले अल्लाह की तारीफ की, उसकी बड़ाई बुजुर्गी शान बयान की, फिर उससे कुछ वादा मुआहिदा किया, फिर अपनी हाजत के लिए मुंह खोल दिया। इय्याका नस्ताईन, मदद अल्लाह सिर्फ तुझसे मांगेंगे। अरे शाफी तू, काफी तू, राज़िक तू, खालिक तू, रब तू, मुइज़ तू, मुझे किसी और के दर पे जाने की जरूरत ही नहीं। या अल्लाह के अलावा हरूफ निदा किसी और के लिए पुकारने की जरूरत ही नहीं। मैं औलाद मांगूंगी तुझसे, मैं रिस्क मांगूंगी तुझसे, मैं इज्जत मांगूंगी तुझसे, मैं खौफ से निजात मांगूंगी तुझसे, मैं पनाह मांगूंगी तुझसे, मैं जो मांगूंगी अपनी झोली तेरे आगे फैलाऊंगी। इय्याका नस्ताईन, न किसी आस्थाने पे, न किसी कब्र पे, न किसी बुत से, न किसी फकीर से, न किसी औलिया अल्लाह से, न किसी नबी से, न किसी शहीद से। इय्याका नस्ताईन, अकीदा भी दुरुस्त हो गया, ईमान भी दुरुस्त हो गया, शिर्क से बंदा बेजार हो गया। ये तो कौलो करार। इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्ताईन। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उस शख्स जालिम कौन है जो अल्लाह से अहद करता है और उसको तोड़ देता है। ये अहद शायद जब तक हमने सूरह बकरा की, सूरह फातिहा की तफसीर नहीं पढ़ी थी, हमें शायद ये एहसास ही नहीं था कि हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? नमाज का वक्त होता है, हम पाक साफ सुथरा लिबास पहनते हैं, वुजू करते हैं, किबला रूह होते हैं, अपने कल्बो जान को अल्लाह के सामने हाजिर और नाजिर करते हैं, तकबीर पुकारते हैं, हाथ बांधते हैं। यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बहुम, अल्लाह से मुलाकात की कैफियत का आगाज और एहसास अपने ऊपर तारी करते हैं। और अल्लाह की मुलाकात में हम पहले कलमात क्या कहते हैं? अल्लाह से वादा कर रहे होते हैं। हर रकत के आगाज में मैं और आप अल्लाह से वादा करते हैं। हर रकत के आगाज में हम तजदीद करते हैं उस वादे की, अल्लाह तेरे अलावा किसी की अतात नहीं करेंगे, अल्लाह तेरे अलावा किसी से मदद नहीं मांगेंगे। सलाम फेरने के बाद नफ्स की मान लेना, बरादरी की मान लेना, माशरे के तरीकों पर रब की नाफरमानी में चल पड़ना, क्या इस इतने बड़े अहद और इतने बड़े कौलो करार की नाफरमानी नहीं है? क्या ये अल्लाह से बदतरीन बदअहदी नहीं है? अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अल्लाह से किए हुए अहदों को निभाने की तौफीक अता फरमा दे, ताकि अल्लाह हमसे जन्नत के अहद को निभाने वाला रहमान रब बन जाए। हाजत बयान करने के बाद फिर दुआ। दुआ का सलीका ज़हन नशीन कर लीजिए। दुआ क्या है? दुआ में से सबसे बड़ी दुआ है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह क्या कर दे, इहदिना फेल अमर है,
اللہ واحد مذکر غائب کو اللہ ہدایت دیتے ہیں. کس کو؟ مجھے، ہم کو. ایک بات یاد رکھیے گا، دعائیں مانگے تو واحد کی جگہ جمع متکلم کی شکل میں مانگا کریں. دعا میں سیلفش نہ ہو جائے کریں. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے. کس کی؟ صراط المستقیم، سیدھے راستے کی. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ آپ یہ دیکھیے گا کہ جن لوگوں نے جیومیٹری پڑھی نا ان کو اندازہ ہوگا. جیومیٹری ہمیں بتاتی ہے کہ 2 پوائنٹس ہیں اے اور بی. ان دونوں پوائنٹس کو جوڑنے کے لیے سب سے چھوٹا، سب سے سیدھا اور سب سے آسان راستہ ایک ہی ہوتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ لائن. The shortest distance between 2 points is a line. The shortest, easiest and the surest rasta between dunya and jannah is one line. یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. سمجھ میں آئی بات؟ دنیا ایک نقطہ ہے، جنت دوسرا نقطہ ہے. ان 2 نقطوں کو ملانے کے لیے جو ایک سب سے سیدھا، سب سے آسان، سب سے چھوٹا اور یقینی راستہ، سب سے چھوٹا، سب سے آسان، سب سے یقینی راستہ جو دنیا کے پوائنٹ کو جنت کے پوائنٹ سے ملائے گا، وہ سیدھا شارٹ کٹ ٹو جنت صراط مستقیم ہے. یہ مانگ لیا بندے نے. یاد رکھیے گا، یہ دنیا سے جنت کا صراط مستقیم کوئی اس اسٹریٹ لائن سے ذرا سا ہٹ جاتا ہے، امکان ہے کہ شاید واپس نہیں آئے گا. نہیں آئے گا، مشکل ہو جائے گا. لیکن جو اس پر چلتا رہے گا وہ انشاءاللہ شارٹسٹ، شورسٹ، ایزیسٹ طریقے سے جنت پہ ضرور پہنچ جائے گا. یہ تو میرا اور آپ کا سفر تھا جو کل ہم نے آغاز کیا تھا. دورائیں، سفر کیا ہے؟ حصول علم کا سفر. ہم کیا سیکھیں گے اس علم سے؟ صراط مستقیم ہمارا راستہ. مقصد کیا ہوگا؟ رب کی رضا. منزل کیا ہے؟ جنت کا حصول. یہ ہے دعا. اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتے، ہمیں وہ راستہ دکھا دے، ہمیں گائیڈ کر دے. پھر مزید وضاحت کی، کن لوگوں کا راستہ؟ صرف یہ کہہ کے کہ اللہ صراط مستقیم دکھا دے، اس کی رہنمائی اور ہدایت کر دے، چھوڑا نہیں نا کاری قرآن نے. اللہ پتہ ہے کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کر لیا. کون سے ہیں انعمت علیہم؟ اللہ کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ سب سے بڑا انعام یہ ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا فہم دے دیتا ہے. اللہ کا بڑا انعام جن پر ہوا، اللہ ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا دے. کون سا انعام؟ کون سے انعام یافتہ لوگ؟ اللہ وہ لوگ جن کو تو نے اپنی محبت عطا کر دی. اللہ وہ لوگ جن کو تو نے اپنا قرب عطا کر دیا، جن پر تو نے اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی ہدایتیں، اپنی بخشتیں تو نے ان پر انڈیل دی. اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن کو تو نے اپنے کام کے لیے، اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا. یہ ہے انعمت علیہم. ہمیں کون سے لوگ ہیں انعمت علیہم؟ انبیاء، رسول، صالحین، صدیقین، شہداء. اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن پر اللہ نے اتنا انعام کیا کہ ان کو اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اس سے راضی ہوئے. اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا دے. غیر المغضوب، اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا. ظاہر ہے وہ کسی ایسے راستے پر عددن صراط مستقیم چل رہے تھے، ان پر تیرا غضب ہوا. مغضوب سے مراد کون ہے؟ یہود. کیسے پتہ چلتا ہے؟ سورہ بقرہ میں ہی ہم پڑھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں یہود کا تذکرہ فرمائیں گے اور فرمائیں گے وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ تو اللہ کا غضب کما لائے. غضب اللہ، غضب کا تذکرہ ہوگا، غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے. تو یہ مغضوب کون ہے؟ یہود. اللہ نے ان پر رحم کیا، کرم کیا، ان کو چنا، ان کو ہدایت دی، کتابیں دی، آسمانی کتابیں دی، نبی دیے، پیغمبر دیے، رسول دیے، نعمتوں سے نوازا، لیکن یہ بھٹکتے گئے. انات دوالین کا راستہ. دوالین کون ہے؟ مفسرین بتاتے ہیں اس سے مراد عیسائی ہیں. مغضوب سے مراد یہود ہیں اور دوالین سے مراد عیسائی ہیں. کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے. انعمت علیہم کا راستہ، مغضوب اور دوالین کا راستہ نہیں. یہ جو دعا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر کی ہدایت دے، ہم سب کی بھی تو یہی طلب اور تڑپ ہے نا کہ اللہ ہمیں کس راستے پہ چلا. ہم پڑھنے کیوں آئے ہیں قرآن؟
اسی لیے آئے نا کہ ہمیں اس رستے پر چلنا، ہمیں اس رستے کی پہچان ہو جائے، اس رستے پر چلنے کا طریقہ آ جائے، اور اس کے ساتھ جڑ کے اس رستے پر چلتے رہیں استقامت سے اور وہاں پہنچ جائیں۔ تو کیا صراط مستقیم پر چلنے کے لیے دعا کافی ہے؟ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت کے آغاز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے تو ہیں، تو بس سفیشنٹ ہے نا؟ ہر نماز کے شروع میں مانگ لیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ چلا دے گا، اور چلتے چلتے اللہ پہنچا دے گا جنت میں۔ کیا خیال ہے صرف دعائیں مانگنا کافی ہے؟ یہ ہمارا قرآن ہاؤس کی بلڈنگ ذرا بہت ہی ہٹ کے ہے، رستہ مشکل ہے۔ آپ لوگ نے جب یہاں آنا تھا تو صرف دعائیں مانگی تھی، اللہ ہمیں 499 ایڈن سٹی میں پہنچا دے، صرف دعائیں مانگی تھی؟ صرف بیٹھ کے دعائیں مانگی ہوتی تو پہنچتے تھے؟ پہنچ سکتے تھے، بڑے سیانے ہیں، پہنچ سکتے تھے؟ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ کوئی ہینڈ آؤٹ جس کے پیچھے نقشہ، کسی کوآرڈینیٹر کو فون کر کے نقشہ سمجھا، پھر رستے میں لوگوں سے پوچھا، پھر فون کر کے اس ٹرن پر، پھر پہنچے تھے۔ ارے دنیا کی حقیر سی ایک جگہ پہ تو ہم پہنچ نہیں سکتے، تو اس جنت تک صرف بیٹھ کے صراط مستقیم کے دعاؤں سے نہیں پہنچا جائے گا۔ یہ رستہ کیا ہے؟ کون سا حلال، کون سا حرام، کون سا رب پسند طریقہ ہے، کون سا رب ناپسندیدہ راستہ ہے، کیا حلال، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز، یہ سب چیزیں جانیں گے تو اس رستے پر پہنچنا، چلنا آسان ہوگا۔ صرف اگر ہم کہیں کہ ہم اپنے لیے یا اپنے اولادوں کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کریں گے اور یہ رستہ ہوگا اور ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں گے، صرف دعاؤں سے نہیں۔ دعاؤں سے تو دنیا کے رستے بھی نہیں ملتے، دعا سے تو صرف دنیا کے رستے بھی، اور ہم دنیا میں بھی صرف دعا کر کے رستہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے، سارے ہیلے بہانے وسیلے اسباب جمع کرتے ہیں۔ تو صراط مستقیم کو حاصل کرنے اور اس پر چلنے اور استقامت اپنے اور اولادوں کے لیے صرف دعا نہیں، اس رستے کو جاننا، اس رستے کو سمجھنا، قرآن و حدیث سے اس رستے کی پہچان کو پانا، اور پھر اس پر چلنے کی سٹرگل اور کوشش کرنا بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ اور پھر انعمت علیہم کے رستے پر یہ دعا کریں اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے رستے پہ چلا دے، تو چل پڑیں گے؟ نہیں نا، ان کے رستے کو دیکھنا ہوگا، وہ کس رستے پر چلتے تھے، ان کی زندگی کی شاہراہ کیسی تھی، وہ اپنی زندگی میں تمدن، ثقافت، علم، فن، ہنر، خوشی، غمی، لباس، بود و باش ان کا کیسا تھا۔ انعمت علیہم کے زندگی کے رستے پر چلنے کی صرف دعاؤں سے میں اور میری اولادیں اس رستے پر نہیں چلیں گی، ان کی زندگی کے حالات کو جاننا ہوگا، ان کے رستوں کی نشانیوں اور علامات کو پہچاننا ہوگا، ان کے قدموں کو اور ان کے طریقوں کو دیکھنا اور پرکھنا ہوگا تو ان کے رستوں پر چلیں گے۔ صحابہ، صحابیات، امہات المومنین، بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، صالحین، شہداء، تابعین، تبع تابعین، اس لیے تو آپ کو سیرت پڑھائی جائے گی انشاءاللہ، کہ ہم صرف انعمت علیہم کے رستوں کی دعائیں نہ مانگتے رہ جائیں، ان کے رستوں کو جانیں، ان کے رستوں کی پہچان اور معرفت لیں، اور پھر خود بھی چلیں، اپنے بچوں کی ان کی داستانیں سنائیں، اپنی بیٹیوں کو ان کی روداتیں سنائیں، تاکہ ان کے لیے بھی ان کے رستے پر چلنا آسان ہو جائے۔ اور مغضوب اور ضالین کے رستے، یہود اور عیسائیوں کے رستے سے بچنے کے لیے صرف دعا مانگنی ہے؟ بچ جائیں گے؟ مجھے بتائیں کیا یہ کیا رویہ ہے؟ نماز ہوتی ہے، باجماعت نماز ہوتی ہے، امام پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مقتدی آمین، پورا حرم گونج جاتا ہے آمین سے، بڑی خوبصورت ہے۔ کیا اس دعا پر آمین کہنے سے ہم بچ جائیں گے ان کے راستے سے؟ اسی آمین کے بعد سلام پھیرنے کے بعد، اسی آمین کے سلام کے بعد سر سے اتار کے دوپٹہ اتارا، لباس بھی ان مغضوب کا، کھانا بھی ان ضالین کا، خوشیاں بھی ان مغضوب کی، رسمیں بھی ان ضالین کی، تہوار بھی ان کے، ہیلوین بھی ان کا، نیو ایئر بھی ان کا، بسنت بھی ان کا، ہولیاں بھی ان کی، رنگولیاں بھی ان کی۔ کیا صرف دعائیں مانگنے سے بچ جائیں گے؟ صرف مغضوب اور ضالین کے رستے سے بچنے کی دعائیں نہیں مانگنی، ان کے رستے کو اپنی ثقافت، اپنے تمدن، اپنی زندگی میں آئیڈینٹیفائی کر کے
ایک ایک کر کے ان کی عادتوں، ان کی خصلتوں، ان کے رویوں، ان کے بود و باش، ان کے طریقوں، ان کے تمدن اور ثقافت کو اکھیڑ اکھیڑ کے نکالنا بھی ہے۔ یہ دعا تو مجھے کانشس کر رہی ہے صرف، ہاں اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگی، لیکن صرف اس دعا پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھنا، اپنی زندگیوں میں سے ان تمدن اور طریقوں کو اکھاڑ اکھاڑ کے نکالنا بھی ہے اس دعا کی مماثلت کے مطابق۔ سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ آمین۔ فضیلت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مماثلت پا گئی، ہم نوا ہو گئی، اس کے ساتھ بلینڈ ان کر گئی، اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو گویا فرشتے بھی اس کے بعد آمین کہتے ہیں، یہ دعا ہے، اسی لیے اس کو سورہ دعا بھی کہا گیا۔ یہ خود دعا ہے، دعا کا طریقہ سکھاتی ہے اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ فرشتے بھی اس کے بعد آمین کہتے ہیں۔ اور پھر اگر میں اینڈ اپ کر دوں تو وہ مسلم کی حدیث ہے، بہت ہی پیاری سی، بہت طویل حدیث ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، آدھی اللہ کے لیے، آدھی اللہ کے بندے کے لیے۔ اور حدیث کی شرح بیان کرنے والے مسلم کی اس حدیث کی شرح میں بتاتے ہیں کہ یہاں پر نماز سے مراد سورہ الصلاۃ نماز ہے۔ اللہ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ شرح بیان کرنے والے کہتے ہیں اس حدیث میں نماز سے مراد سورہ الصلاۃ نماز ہے، کیونکہ آگے حدیث یہی بیان کر رہی ہے۔ گویا اللہ نے نماز میں سورہ فاتحہ کو آدھی اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے، آدھی اللہ کے لیے، آدھی اللہ کے بندے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری پاکی اور بڑائی بیان کی، میرے بندے نے میری پاکی، بڑائی، میری بزرگی، میری شان بیان کی۔ اور پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب میں کیا پکارتے ہیں؟ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ کیا ہے؟ ایک بانڈ ہے بندے اور بندے کے درمیان، اللہ کے درمیان ایک عہد نامہ ہے، ایک بانڈ ہے جس کی بار بار تجدید ہوتی ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی چیز کہنے سے پہلے اللہ خود اس بندے سے مخاطب ہو کر کیا کہہ دیتا ہے؟ ہم شاید یہ کلمات خود نہیں سنتے، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ کلمات پہنچا دیے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم اللہ کا ایسے ذکر سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں، اللہ ریسیپروکیٹ کر کے ہمیں یہ جوابات دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مجھ سے مانگے گا۔ کیا مانگتے ہیں ہم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد میں اور آپ ہر نماز میں کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہم آمین کہہ دیتے ہیں۔ یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں جو قبلہ روح ہے، جو باوضو ہے، جو قیام میں حاضر و ناظر ہے، اس کی ملاقات کر کے اس کے ساتھ ادب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، غافل دل کے ساتھ نہیں۔ ہم بس اوقات یہ دعا غافل دل سے پڑھ لیتے ہیں، یاد رکھیے گا غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج کے بعد سورہ فاتحہ قیام میں پڑھیں گے تو اس احساس سے پڑھیے گا اب میرا رب کہہ رہا ہے میرے بندے نے حمد و ثنا کی، اب میرا رب کہہ رہا ہے میرے بندے نے پاکی اور بزرگی کی، اب میرا رب کہہ رہا ہے میرے بندے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور اب میرے رب نے اعلان کر دیا میرے بندے کے لیے وہ ہے جو یہ مانگ رہا ہے۔ پھر دعا کیا کرے، وَلَمَّكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ تو اسے تو نہ مانگ کے میں نامراد ہوئی نہیں، پھر کہا کریں اہدنا الصراط المستقیم۔ اور بس اوقات 3 دفعہ کہیں، بس اوقات 5 دفعہ کہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایک دعا کو بار بار دہرا دینا۔ 3 دفعہ دعا کو دہرانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نماز میں ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اور غافل دل کے سے اتنی کانشسلی توکل سے دعا مانگا کرے میں مانگ رہی ہوں، میرے رب نے کہہ دیا میرے لیے ہے، یہ دعا قبولیت کا وعدہ ہے، اللہ سے مانگا کریں اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اللہم الہمنا رشدا وعیذنا من شرور انفسنا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ
توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم